बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात आने वाले 32-33 दिन बहुत ही क्रूशल हैं। पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी तेज़ी आएगी, इक़्तिदार के ऐवानों में भी और इक़्तिदार की राहदारियों में भी। ड्राइंग रूम्स में भी बहुत कुछ होगा, बंद कमरों में भी बहुत कुछ होगा। और इसके साथ साथ क्योंकि अब आखिरी महीना चल रहा है और वो है आलमी प्लेयर्स तब्दील हो रहे हैं और आलमी प्लेयर्स तब्दील होने के साथ साथ अपनी पोजीशन भी संभाल रहे हैं, अपनी टीम भी तश्कील दे रहे हैं। कल से एक खबर जो आई हुई है उस खबर ने काफ़ी परेशान किया हुआ है हमारे, ख़ास तौर पे हमारे इस वक्त जो सिविल और मिलिट्री हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, उनको। और आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात नज़र आ रही हैं। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के कत्लेआम के बाद उनकी पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, मॉरली भी, आइनी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, और बहुत ज़्यादा। और इसीलिए एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ किसने किया। एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद पर और इस्लामाबाद वाले रावलपिंडी पर, लाहौर वाले भी रावलपिंडी पर उंगलियां उठाने के लिए वो कहते हैं कि अब उस तरफ का रुख इख्तियार करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कहाँ हैं वो भी आपको बताना है, और इतना विजिट उन्होंने खुफिया क्यों रखा। बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा रेजीम जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब को इसलिए हटाया गया था कि उन्होंने मईशत को ख़राब कर दिया था, लेकिन अब जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब ने मईशत को संभाला दिया हुआ था और 2.5 सालों में पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया गया है। और उसकी वजह यह है कि पहली जो सरकार थी वो इम्पोर्टेड सरकार थी और एक साइफर के नतीजे में आई थी, और उसके बाद अगली सरकार काकड़ सरकार, उसी का तसलसल था। काकड़ सरकार के बाद फिर दोबारा उसी जाली नताइज के ज़रिए, जाली नतीजों के ज़रिए, इलेक्शन चोरी के ज़रिए उसी इम्पोर्टेड वन को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया और एक लेन देन और एक मुआहिदे के तहत ये सब कुछ किया गया। तो वो उसके चीज़ें भी सामने आ रही। और इन तीनों अदवार में जो सबसे ज़्यादा सिचुएशन अलार्मिंग है वो ये है कि इसको मिलिट्री लीडरशिप जो है, खा वो जनरल बाजवा थे, खा वो जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने कहा कि हमने इसको सपोर्ट किया हुआ है और ये हमारा ही मॉडल है और इस मॉडल को हम आगे लेकर चलेंगे, ये उन्हीं का मॉडल है। और इसीलिए जावेद लतीफ़ साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों या ख्वाजा आसिफ साहब हों या मरीम साहिबा हों, ये सब के सब, खुर्रम दस्तगीर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, वो सब के सब बरमला कहते हैं कि ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो रावलपिंडी ने तश्कील दिया है, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है और हम जो चाहें करें, जिम्मेदार वही हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जी। और अब पहली खबर जो है वो मईशत के हवाले से आपको बताऊं कि इस वक्त हमारी हकीकी सूरत हाल क्या है। वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन का जो कर्ज है वो पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, और इस बुनियाद पे किया है कि पाकिस्तान की अब कैपेसिटी नहीं रही नया मजीद कर्ज लेने की और कर्ज वापस करने की और उसका सूद अदा करने की, ये कैपेसिटी पाकिस्तान के पास नहीं रही। ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है। और उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पिछले 2.5 साल से हमने किस हद तक कर्जा लिया होगा कि अब हमारी कैपेसिटी ही ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद अगली खबर है वो है कि कतर ने पाकिस्तान को इजाफी LNG कार्गो देने से इनकार कर दिया है। ब्रदर मुल्क है और उसके नज़दीक हमारा व्यवहार क्या है ये आपको नज़र आ रहा है कि वो हम पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं और इजाफी LNG कार्गो जो है वो भी देने के लिए तैयार नहीं। इसके साथ साथ अदरवाइज अगर आप देखें मईशत के मैदान में बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ गलत है, उसमें कुछ भी सही नहीं है। अब एक चीज़ ये भी सोची जा रही है कि क्यों ना चेहरा चेंज कर दें, शहबाज शरीफ साहब को फारिग कर देते हैं, बिलावल साहब को ले आते हैं, तो बिलावल साहब आ जाएंगे तो ज़रा थोड़े दिन और गुजर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मसला जो है वो शहबाज शरीफ साहब से है। तो ये बरमला कहा जाता है कि ये जाती उम्रा वाले शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहब, नवाज शरीफ साहब ये बिल्कुल फारग हैं क्योंकि सारे फार्म 47 वाले हैं। तो ये भी एक चल रही है और शेरवानियाँ भी सिलवाई जा रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी ये सिलसिला चल पड़ा है जी कि वो इतनी जल्दी तो वो भी इक़्तिदार छोड़ने वाले नहीं हैं, और चूँकि वो बहुत ज़्यादा शातिर और मिलिट्री लीडरशिप को दबा कर रखते हैं और बहुत दबा कर रखते हैं, और आजकल भी उन्होंने दबा के रखा हुआ है। जैसे ही कोई थोड़ी सी हल्की फुल्की सी कहीं इधर उधर से खबर आती है या कोई थोड़ी सी भी उनको अदालतों से भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है तो फौरन कहा जाता है
کہ عمران خان کو سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے اور عمران خان کے سہولت کار ابھی تک اداروں میں بیٹھے ہیں، لہذا وہ اس حد تک انڈر پریشر آتے ہیں راولپنڈی والے کہ جناب وہ فوراً مزید جھوٹے بے بنیاد مقدمات جو درج ہو رہے ہیں اس میں مزید مقدمات میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں جی بڑی خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے یہ منت سماجت کی جا رہی ہے۔ منت سماجت کہاں کی جا رہی ہے؟ منت سماجت کی جا رہی ہے محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب کی۔ مسلسل وزٹ کیے جا رہے ہیں سعودی عرب کے، وہ شہباز شریف صاحب نے بھی کیے اور اس کے بعد آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے بھی کیے، اور اب محسن نقوی صاحب وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد قتل عام کے بعد محسن نقوی صاحب غائب، سینٹ میں نہیں گئے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کا سارا ملبہ ان پہ اسحاق ڈار صاحب پہ ذمہ داری ڈالی، اور اس کے بعد انہوں نے بھی کہہ دیا فائرنگ ہوئی ہے اور ہمیں تو یہ بریفنگ دی گئی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی سچ ہے شبلی بھائی تو آپ بتا دیں، آپ کے پاس جو حقائق ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، اور حکومت نے ہمیں بریفنگ دی ہے، تو حکومت تو وہ خود ہیں۔ تو بہرحال اسحاق ڈار صاحب سینٹ میں، قومی اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں اور سارا ملبہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں، اور لیکن محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جنہوں نے شادیانے بجائے تھے، وکٹری کا اعلان کیا تھا، وہ کئی دنوں سے غائب اور سینٹ میں بتایا گیا وہ چھٹی پر ہیں۔ تو یہ میرے علم میں تھا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب میں دیکھے گئے ہیں اور ان کے ساتھ وہاب ریاض صاحب بھی دیکھے گئے ہیں، تو یہ مجھے بتایا گیا تھا، اور اس کی تصدیق اب محسن نقوی صاحب کی تو ہو گئی کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں، اور ان کی آج پہلی دفعہ تصویریں آئیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ 3-4 دن سے وہ سعودی عرب میں ہیں، اور ان کی ایک تصویر پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ملاقات کی جاری کی گئی، تو اس دن بھی وہ سعودی عرب میں تھے، اور یہ ملاقات اس سے پہلے ہوئی تھی، جو کہ تصویر اس دن جاری کی گئی تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ محسن نقوی صاحب ہیں کہاں۔ تو سینٹ کو بتایا گیا وہ چھٹی پر ہیں لیکن وہ سعودی عرب۔ تو بنیادی مقصد یہی ہے اس کی کہ جو واشنگٹن میں اقتدار تبدیل ہونے والا ہے اس کے غضب سے بچا جا سکے، کیونکہ یہ ظاہر ہے غضب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہلکا سا ایک تھاری گریڈ 19-20 کا ہی تھا اہلکار ڈونلڈ لو، اور اس کے سائفر پہ اتنا کچھ کیا جا سکتا ہے، پاکستان کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، معیشت کو اجاڑ کے رکھ دیا، صحافت کو، سیاست کو، عدالت کو، وکالت کو، شجاعت کو، معاشرت کو، سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے آیا ہوا حکم کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا جی، اب محسن نقوی صاحب کے بارے میں اطلاع آئی کہ وہ سعودی عرب میں ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ کیا پیغام لے کر گئے ہیں؟ وہ صرف ایک پیغام، پہلے شہباز شریف صاحب گئے تھے، آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھنے والوں نے بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاؤں پکڑے ہیں اور جناب بالکل بجا لائے ہیں اور آداب بجا لائے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمیں بیل آؤٹ کیا جائے اور ہمارے لیے ہماری مدد کی جائے، ہمارا اقتدار بچایا جائے مائی باپ، اور جو کچھ طے ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی ہمیں جاری و ساری رکھا جائے، اور یہ بات کی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پہ وہ ایک محاورتاً بھی کہا جاتا ہے نا کہ پاؤں پکڑ لیے، گھٹنے پکڑ لیے، تو وہ محاورتاً نہیں بلکہ سچی مچی اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں اور اپنی تابع داری شو کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان ایک وزٹ کر لیں پاکستان کا، اور ہو سکتا ہے وہ کر بھی لیں چھوٹا سا وزٹ، اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب پہنچے ہوئے ہیں۔ محسن نقوی صاحب بھی اس لیے پہنچے ہوئے ہیں کہ امریکہ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور جو ایک کل جو تبدیلی آئی ہے، اور جو ایک صدر ٹرمپ نے اپنا معاون خصوصی، اپنا اسپیشل ایلچی مقرر کیا ہے اور دنیا کے لیے، تو وہ بہت مسئلہ بن گیا جی ان کا، اور ریچرڈ گرینل کا، تو وہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کی وجہ سے حالات کافی گڑبڑ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو خیالات ہیں وہ بہت ہی سخت قسم کے خیالات ہیں، پاکستان کی سیاست کے بارے میں، عمران خان صاحب کے حق میں ہیں، اور وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جنرل عاصم منیر صاحب کے اگینسٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور وہ 26 نومبر کے واقعے پہ بھی اپنا جو ہے ایک مذمت کر چکے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی سخت بات کر چکے ہیں، اور نہ صرف سخت بات کر چکے ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ
جہاں آصم منیر صاحب کا احتساب ہونا چاہیے، وہ یہ باقاعدہ طور پہ کہہ چکے ہیں۔ باقی میں تفصیل کسی وقت آپ کو بتا بھی دوں گا۔ تو اس کے بھی وہ حامی ہیں کہ اس کا احتساب ہونا چاہیے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساتھ ساتھ جی وہ جو رجیم چینج آپریشن ہے وہ اس کو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہوا اور پاکستانی عوام کے ساتھ اس کی آڑ میں بہت ظلم کیا جا رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہٰذا زلفی بخاری صاحب اگین امپورٹنٹ پوزیشن پہ آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی شکریہ مبارکباد دی ہے رچرڈ گرینل کو، اور ان کو بھی مبارکباد انہوں نے دی ہے جناب، اور مبارکباد بھیجی ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ معاملات کہاں ہیں۔ اور پھر زلفی بخاری صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ سعودی لیڈرشپ کے ساتھ بھی موجود ہیں، اسی لیے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں اور چیزوں کو نیوٹرلائز تو کیا کہنا ہے، کچھ فیور لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک اور خبر جو ہے وہ برطانیہ سے آ گئی ہے۔ ایک اور خط لکھا گیا ہے برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے برطانوی وزیر خارجہ کو، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ جو اس وقت ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے جناب۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی توجہ دلائیے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ رابطے میں ہے اور مسلسل ہمیں پاکستان کی جاری سیاسی بدامنی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہی ہے، اور پاکستان کی کمیونٹی بہت زیادہ پریشان ہے اور فکر مند ہے، اور پاکستان سے کچھ انتہائی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی ہیں جو مظاہرین کے ساتھ کیا گیا سلوک ہے، اور جو اسلام آباد کا جو قتل عام ہے اس کی نشاندہی کی ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ دوبارہ دہرایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان اطلاعات میں یہ بھی شامل ہے کہ کم از کم 6 لوگ، اس وقت تک 6 لوگ جو تھے وہ جان کی بازی ہار چکے تھے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ خط اب منظر عام پہ آیا ہے، صحافیوں کی گرفتاری ہو رہی ہے اور لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور صورتحال مزید سنگین ہو رہی ہے۔ اور جب حکام نے بظاہر اسلام آباد کی مرکزی شاہراہوں کو بند کر دیا، موبائل فون انٹرنیٹ سروسز کئی علاقوں میں معطل کر دی گئی، اور مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر حکومت مخالف مواد کی نگرانی کے لیے فائر وال لگا دی گئی ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں ہم شدید فکر مند ہیں۔ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ، آزادی اظہار کی روک تھام کی وجہ سے مزید سنگین ہو رہی ہے صورتحال، اور برطانیہ کے پاکستان کے ساتھ دیرینہ سفارتی تعلقات ہیں، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، یعنی کہ برطانوی وزیر خارجہ سے انہوں نے کہا درخواست کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بین الاقوامی قانون کا احترام کیا جائے، اور درج ذیل نکات پر یقینی طور پر اقدامات اٹھائے جائیں، اور وہ یہ ہیں کہ جناب اسلام آباد کے مظاہرین کے خلاف جو قتل عام کیا گیا، اور اس کی آزادانہ تحقیقات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ، پاکستان کے شہریوں پہ اسلام آباد میں جو قتل عام کیا گیا، تشدد کیا گیا، اس کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ نمبر 2، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اٹھایا گیا، اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں، اور شفافیت کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو ذمہ دار ہے اس سے حساب مانگا جائے، اور ایسا مکالمہ ڈائلاگ شروع کیا جائے پاکستان میں جمہوری حقوق اور آئینی تحفظات کے احترام کے لیے، اور میڈیا کی آزادی کی ضمانت اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ یہ 2 جو ہیں جی ممبر پارلیمنٹ ہیں، سارا اوون ہیں اور راکل ہاپکنز ہیں جی، یہ 2 ہیں، اور ان دونوں نے یہ خط لکھا ہے جو کہ بہت ہی اگین ایک ایشو بنتا جا رہا ہے موجودہ رجیم کے لیے۔ تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ، اور شہباز شریف صاحب اور آصم منیر صاحب براہ راست اب وہ سعودی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس ان کو اس ساری صورتحال سے نکالے اور ان کی مدد کرے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو چکا ہے پچھلے 2 سالوں میں، 2.5 سال 6 مہینے 7 مہینے تو تھے جناب باجوہ کے، لیکن جو باقی سارا پیریڈ ہے وہ آصم منیر صاحب کا ہے، اور مسلم لیگ نواز وہ کہتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں تو دیا گیا ہے پلیٹ میں رکھ کر، تو ڈرائیونگ سیٹ پہ جناب صاحب بیٹھے ہیں، تو وہ نجی محفلوں میں بھی اور ادروائز بھی بتا دیتے ہیں پوچھنے والوں کو کہ جناب ہم ذمہ دار نہیں بلکہ سارا کچھ انہی کے پاس ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ
آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس وقت تو یہی چیزیں چل رہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.